बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट इसबा बेग। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला, बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इसको कुर्रा अर्ज़ में जो है वो भेजा और इसकी हदायत और इसकी रहनुमाई के लिए अपने अंबिया और रसूल इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो मबूस फरमाया और इनके ज़रिए इंसान को जो है अपनी इबादत करने और गुनाहों और इनके ज़रिए इंसान को अपनी इबादत करने और गुनाहों से बचने के लिए जो है वो हुक्म दिया और इंसान पर कुछ फ़राइज़ भी आयद कर दिए गए और उसके इख्तियारात की जो है वो कुछ हदूद भी जो है अल्लाह ताला ने मुतय्यन फरमाई। लेकिन इंसान जो है वो बड़ा ही नाशुक्रा है कि वो ज़िंदगी की लज्जतों और दुनिया की रंगीनियों से जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ होता है, मगर ज़िंदगी अता फरमाने वाले खालिक व मालिक की इबादत की तरफ जो है वो माइल नहीं होता। हर पल, हर लहजा, हर घड़ी नाफरमानी पे नाफरमानी और कुताही पे कुताही जो है वो हम लोग करते रहते हैं। मगर अल्लाह ताला इतना रहीम व करीम है कि अल्लाह ताला फिर भी जो है अपने बंदों पर जो है वो रहमत फरमाता है। उनकी गलतियाँ कोताहियाँ जब हम सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। अल्लाह ताला करम पे करम करता है, हम गलती पे जो है वो गलती करते हैं, अल्लाह ताला रहम पे रहम करता है। इस वजह से नाज़रीन हमें चाहिए कि हम उसकी नाफरमानी से डरें और खौफ खुदा जो है हम दिल पे रखें और जो है हर वक्त हमारे जहन में अल्लाह ताला का खौफ हो। जब तक अल्लाह ताला का खौफ हमारे जहन में ज़िंदा रहेगा, हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगा तो ईमान भी जो है वो पुख्ता रहेगा। तो नाज़रीन आपको बताते चलें कि हमारे प्रोग्राम का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है कि हम आपकी परेशानियां तकलीफ़ सुनते हैं। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर यहाँ रोज़ाना मेरे प्रोग्राम में मौजूद होते हैं आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी खिदमत के लिए। कोई मसला है, कोई परेशानी है तो आप हमें कॉल करें। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी तमाम तर परेशानियों का आपको जवाब देंगे। तो प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इस्बा बेटी। जी साहिबजादा साद अख्तर, आपसे जो है प्रोग्राम के आगाज़ में अभी बहुत सी प्यारी बातें हमने जो है आपने हमें बतानी है, दीनी बातें, लेकिन अभी एक कॉलर मौजूद है चूँकि जो हमारा फ़र्ज़ है हमारा लोगों की रहनुमाई करना, उसको जो हम अहसन तरीके से जो है अंजाम देते हैं। फर्स्ट कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सबरीना है, सबरीना कौसर। सबरीना जी ठीक है। सबरीना कौसर, आप शादीशुदा हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अपने शौहर का नाम बताइए। ये मोहम्मद हारून। मोहम्मद हारून। और आपकी उम्र क्या है? मैं 25 साल की हूँ। ठीक है, 25 साल की है। सबरीना कौसर, आप क्या पूछना चाहेंगे? अपना सवाल बताइए। कहाँ से कॉल? जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो 2 महीने मेरी सेहत बहुत खराब रहती है। ठीक है। डॉक्टर के पास मैं गई हूँ, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा डिप्रेशन है। उन्होंने गोलियां दी है लेकिन मैंने थोड़ी थोड़ी ली है, अभी बंद कर दी है। सबरीना अल्लाह ताला जी अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आप मुझे ये बताइए आपने कहाँ से कॉल की? मैनचेस्टर से। मैनचेस्टर से आपने कॉल की, ठीक है। आप रात को नींद नहीं आती, मुझे भूख इतनी नहीं लगती, मुझे सोच, मेरे दिमाग में सोच, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझे कुछ हो जाएगा, दिल मेरा बहुत घबराता है, मुझे डर लगता है, हर बात का डर लगता है। ऐसे 2 महीने हो गए, तो अगर आप पापा से कुछ पूछे, मुझे आपके पास है। जी जी ज़रूर, वो बिल्कुल आपकी रहनुमाई करते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए, तमाम डर और खदशात आपके दूर करे। आप टीवी की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ कीजिए, बाकी आप सेहत से मुतल्लिक जो है अच्छे डॉक्टर या मौलिक के साथ भी जो है आप राब्ते में रहिए। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर आपको वज़ाइफ तस्बीहात बताते हैं, आप उनकी दुआओं में शामिल हाल रहेंगी। जी हाँ, जैसे कि मेरी बेटी आपको इस्बा ने कहा कि अच्छे डॉक्टर से रब्ता में रहें और आप डॉक्टर के साथ रब्ते में भी हैं और दवाई मेडिसिन वगैरह भी ले रही हैं। अब आपने जिस परेशानी का जिक्र किया वो वाकई ही जो है वो तकलीफ़ दे बात है। अब आप कागज़ पेंसिल पे एक तस्वीर नोट करें, बाकायदगी के साथ करें, बाकायदगी के साथ करें। एक अभी करें, फिर कल करें, फिर परसों करें, यानी कि मुस्तकिल बुनियादों पे ये एक तस्वीर मैं बताता हूँ वो करनी है। अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ जब भी टाइम मिले 24 घंटे में वो आपने तस्बीह करनी, जब भी टाइम मिले। वो तस्बीह है या हसीब या अल्लाह, या हसीब या अल्लाह। कम से कम एक बार दुरूद पाक शुरू में पढ़ें, फिर 100 मरतबा या हसीब या अल्लाह, या हसीब या अल्लाह, या हसीब या अल्लाह।
3 مرتبہ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے اسی طرح 100 بار یہ تسبیح 100 بار یہ کلمات ادا کرنے ہیں، پھر درود پاک پڑھیے اور آمین کہہ دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اچھے اثرات امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. لیکن میں بیٹا اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ اس جو پریشانی کی نوعیت آپ نے بتائی ہے اس کے لیے آپ جو اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں، نیچے والا جو نمبر ہے 0321 جس کے اینڈ پہ 123 آتا ہے، وہ وہاں پہ ایسے عالم موجود ہیں جو اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں، اس چیز کے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا ہے. یہ میرے شاگرد ہیں، آپ ان سے ابھی رابطہ کر لیجئے، آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے. لیکن تسبیح جو میں نے بتائی ہے، یا حسیب ہو یا اللہ، اس کو اپنا معمول بنائیے، ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ میں رہیے، اور جو اسکرین پہ دوسرے نمبر جو ڈسپلے ہو رہا ہے اس نمبر پہ کال کیجئے ابھی اسی وقت. آپ کو بہت اچھے طریقے سے آپ کے مسئلے کا حل بتائیں گے اور آپ کی مزید رہنمائی کریں گے. کیونکہ یہ پروگرام ہم نے سب کی کال کو لینا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا ٹائم سب کو دینا ہوتا ہے، ای میلز بھی ڈسکس کرنی ہوتی ہے، کچھ MCR میں کویسچنز آئے ہوتے ہیں ان کو جواب دینا ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کچھ کویسچن کیے ہوتے ہیں ان کا جواب دینا ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ وقت تھوڑا ہوتا ہے. آپ یا حسیب ہو یا اللہ، یا حسیب ہو یا اللہ کی تسبیح کیجئے، اور جو نمبر میں نے آپ کو بتایا اس نمبر پہ ابھی رابطہ کر لیجئے. انشاءاللہ آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے اور اب یہ مسئلہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا. لیکن ڈاکٹر سے رابطہ نہیں چھوڑنا، وہاں رابطے میں رہیے، ساتھ جو تسبیح بتائی ہے وہ بھی کیجئے، اور جو میں نے آپ کو نمبر بتایا جس کے اینڈ پہ 123 دوسرے نمبر والا نمبر ہے، اس پہ رابطہ کیجئے. آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. جی سبرینا، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو صحت عطا فرمائے. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر نے جو آپ کو وظائف اور تسبیحات بتائیں، آپ ان کا خلوص دل سے ورد کیجیے گا، خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو تمام پریشانیوں سے نجات دلائیں گے. اور بھی ہمارے ناظرین، جس طرح سبرینا نے ہمیں اپنا مسئلہ پریشانی بتائی اور روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر نے ان کی رہنمائی کی، آپ بھی صاحبزادہ سعد اختر کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اپنے لیے موضوع اور مناسب وظائف اور تسبیحات جو ہیں وہ لے سکتے ہیں، جن کا اگر آپ ورد کریں گے خلوص دل سے تو آپ جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں آپ ان سے نجات پائیں گے. تو جو ٹی وی سکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، ان نمبرز کو دیکھتے ہوئے کال کریں. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کی تمام تر رہنمائی کریں گے. کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، ہم تمام روحانی اور دنیاوی مسائل اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں. بہت سے کالرز ہمیں کاروبار سے متعلق اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں، مالی مسائل میں جو ہیں وہ گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ شادی سے متعلق جو ہیں وہ رکاوٹیں پیش آ رہی ہوتی ہیں، اور آپ جاننا چاہتے ہیں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، تو آپ اپنا بایو ڈیٹا دیجیے. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ کا بایو ڈیٹا دیکھتے ہوئے جو ہے آپ کی اس طرح سے رہنمائی کریں گے. اور اگر آپ پروگرام میں اپنی بات اور ہمارے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے تو پروگرام کے بعد جو ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ کی رہنمائی کریں گے. تو چلتے ہیں صاحبزادہ سعد اختر کی طرف. چونکہ پروگرام کے آغاز میں جو ہے کالرز کی وجہ سے ان سے بات نہیں ہو سکی، پروگرام کے آغاز میں جو وہ بات کرتے ہیں وہ ایک کال کے بعد جو ہے ان سے سنتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن جی. مجھے سعد اختر صاحب سے بات کرنی ہے. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ نا میری ہے نا 2 گرینڈ ڈاٹر ہے، ایک کا نام ہے امینہ اور دوسری کا نام ہے ہانا. اب وہ دونوں، دوسری کا نام کیا ہے؟ ایک کا نام ہے امینہ اور دوسری کا نام ہے ہانا. ہانا. آپ نے کہاں سے کال کی؟ لندن سے. لندن سے کال. ٹھیک ہے. آپ وہ دونوں یہ ہے کہ نا وہ دونوں بچیاں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، مگر میرے پاس ہے نا ان کے لیے روم نہیں ہے. حال میں ایک ہی لڑکی امینہ جو ہے وہ میرے ساتھ رہتی ہے، اور وہ دوسری ہے نا دل جلاتی ہے، چھوٹی ہے. ایک امینہ کی عمر ہے 18 سال اور ہنا کی عمر ہے 15 سال. وہ دونوں ہے نا بہنیں ہیں، مگر ایک ماں کے پاس رہتی ہے، ایک میرے ساتھ رہتی ہے. اب بڑی لڑکی جو ہے وہ ہے نا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، وہ میرے ساتھ ہی رہتی. اسے سمجھاتی ہوں مگر وہ رہنا نہیں چاہتی. اب میرے لیے یہ ہے کہ میں دونوں کو اکٹھے رکھ نہیں سکتی، اس لیے کہ میں مینیج نہیں کر سکتی. تو اس کے لیے ہے نا مجھے اب کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں. بڑی کو میں کہتی ہوں کہ تم اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤ، وہاں رہو، مگر وہ رہنا نہیں چاہتی. میں کیا کروں؟ میرے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں، وہ میں شاہی سے مشورہ جی جی آپ پریشان مت ہو. آپ ہمیں آمینہ اور ہانا کے والد کا نام بتائیے. عبداللہ. 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 اور آمینہ کی کیا عمر ہے؟ امینہ کی عمر ہے 18 سال. 18 سال. اور ہانا کی؟
15 हाना की 15 साल। 15 साल, ठीक है। ठीक है, आप चाहती हैं कि ये जो मसला है ये इज़्ज़त आबरू से हल हो जाए? और मेरा नाम है बीबी मरियम, मैं उनकी दादी हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। है। मैं अभी जो आपको तस्बीह बताऊंगा वो इस मकसद के हल के लिए आपने वो तस्बीह करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपको ये मसला इंशाअल्लाह ताला खूबसूरत तरीके से हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कागज़ पेंसिल अपने पास रखिए, ये याद कर लीजिए जो मैं तस्बीह आपको बताता हूँ, इंशाअल्लाह आपके लिए आसानी पैदा होगी। जी, आमिना और हना की दादी ने हमें कॉल की तो वो जो है कुछ बातों की वजह से परेशान थी, तो अल्लाह ताला आपकी फ़ैमिली के तमाम मसले जो है वो सेटल कर दे और आप खुश व खुरम जो है अपनी फ़ैमिली के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर फ़ैमिली के तमाम मामलात निपटाने के लिए जो है आपको कुछ वज़ाइफ और तस्बीहात देते हैं, आप उनका विर्द कीजिएगा, इंशाअल्लाह आप खुश व खुरम जो है ज़िंदगी बसर करेंगे। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत के साए निछावर करें। जी आमीन। अच्छा, अब आपने हमारा प्रोग्राम इस लिहाज से काफ़ी ब्लेसिंग है कि यहाँ हर टॉपिक पे बात हो चुकी है और ये भी एक नया टॉपिक, और ये मेरे लिए एक टेस्टिमोनियल टेस्ट है मेरा कि इस पे मैं क्या जवाब देता हूँ। टेस्ट क्या है? ये अल्लाह ताला का पाक कलाम, अल्लाह ताला के पाक सिफाती नाम के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा कि आप वो करें, वो तस्बीह करें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ये मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उसमें ज़रूरत है आपके यकीन के, आपके तवक्ल की, भरोसे की कि मैं अल्लाह को पुकार रही हूँ, अल्लाह मेरी मदद फरमाएंगे और वो हो भी जाएगा। तो तवज्जो से सुनिए, आपने तस्बीह करनी है या तवाब या अल्लाह, या तवाब या अल्लाह, या तवाब या अल्लाह। कम से कम एक बार दुरूद पाक शुरू में पढ़िए 100 मरतबा या तवाब या अल्लाह, फिर दुरूद पाक पढ़िए और आमीन कह दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से ये मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। और वैसे ये दोनों आपस में मुझे लगता है झगड़ा भी करेंगी। बहरहाल आप ग्रैंड मदर हैं, आप इंशाल्लाह प्यार से संभाल लेंगी। जब ये झगड़ा करें फिर रब्ता कर लीजिएगा, अब खुदा न खास्ता झगड़ा हो तो रब्ता कीजिए, उसके हल भी मैं आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल या तवाब या अल्लाह की तस्बीह अपना मामूल बनाइए, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा अल्लाह की रहमत से। जी बिल्कुल, आप प्रोग्राम के बाद भी कॉल कीजिएगा। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर जो है आपकी मज़ीद रहनुमाई करेंगे। और भी हमारे नाज़रीन जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, अगर आपको भी कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है तो कॉल करें। रूहानी स्कॉलर साहिबजादा साद अख्तर कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी तमाम तरह रहनुमाई करेंगे। यहाँ मौजूद हैं आपकी खिदमत के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए। कुरान करीम का इनका वसी मुताला है, मुताले की रोशनी में, इल्म और हिकमत की रोशनी में आपकी तमाम तरह रहनुमाई करेंगे। देखिए, मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जब तक ये प्रोग्राम जारी है आप डीएम डिजिटल के ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बल्कि जिस पे अभी आपकी मेरी बातचीत हो रही है उन नंबर्स पे कॉल कीजिए। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जो नीचे 2 नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं उन नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं, बल्कि इस वक्त भी चाहें तो रब्ता कर सकते हैं। या इन दोनों नंबर्स पे अच्छे जय्यद उलमा इकराम बैठे होते हैं जो आपकी 24 आवर्स हेल्पलाइन के लिए तैयार होते हैं, मुस्तैद होते हैं। ये मेरे शागिर्द हैं और मेरी रहनुमाई में ये काम करते हैं। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, अभी भी रब्ता कर सकते हैं, प्रोग्राम के बाद भी चाहें तो रब्ता कर सकते हैं, अब कर लें, प्रोग्राम के बाद कर लें, आपकी हर वक्त रहनुमाई की जाएगी। इस वक्त भी नंबर नोट कर लें, इस वक्त कॉल कर लें या प्रोग्राम के बाद इन नंबर पर रब्ता कर लीजिए करें। लेकिन जो डीएम के ऑफिशियल नंबर है वो प्रोग्राम तक की रिस्ट्रिक्टेड हैं, प्रोग्राम के बाद फिर मोबाइल नंबर पे रब्ता होगा इंशाअल्लाह ताला। जी बिल्कुल, आप जो हैं अगर कोई मसला बताने में, तकलीफ़ बताने में हेसिटेशन, हिचकिचाहट जो है महसूस करते हैं तो आप जो निचले नंबर देख रहे हैं एक नंबर के नीचे, आप उन पर प्रोग्राम के बाद भी रब्ता कर सकती हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? जी मैं मिसेस तहमीद बोल रही हूँ बर्मिंघम से। जाओ रिकॉर्ड करो। जी मिसेस जी क्या नाम बताया आपने? मिसेस तहमीद। मिसेस तहमीद बात कर रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी बर्मिंघम से बोल रही हूँ मैं। बर्मिंघम से आपने हमें कॉल की। मिसेस तहमीद, आप क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं अपने भतीजे के बारे में पूछना चाहती हूँ, उसके साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं। उनका नाम बताइए। तो उनका नाम है सलमान जमशेद। सलमान जमशेद कहाँ होते हैं? ये जी लाहौर में होते हैं। ठीक है, और उनके वालिद का नाम? वालिद का नाम जमशेद सादिक। जमशेद सादिक। और उम्र बताइए। उम्र है उनकी है डेट ऑफ बर्थ 8 दिसंबर 1977।
37 ایئرز ہو گئے. ٹھیک ہے کیا جی مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟ سلمان جمشید سے متعلق کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جو ان کے متعلق یہ پوچھنا ہے کہ وہ نا جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں شروع سے ہی اپنی سٹارٹ لائف سے ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی جب میٹرک میں تھا, تو اس کے بعد پھر وہ لندن آیا اپنے چچا کے پاس, 3-4 سال رہا, ایجوکیشن گریجویشن ادھر سے کر کے آیا, ادھر کام شروع کیا, نہیں چلا اس کا, 4-5 سال ضائع ہوئے, پھر واپس چلا گیا ادھر, نے پیپر میرج کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی مطلب اس کو نمبر 2 لوگ ملے اور اس کے پیسے ضائع گئے. پھر پاکستان جا کے اس نے کام شروع کیا, اس میں بھی لاس ہوا ہے, تو جاب بھی نہیں اس کی چل سکی, شادی بھی اس کی بڑی مشکل سے ہوئی, حالانکہ بڑا خوش شکل اور اچھی فیملی کا لڑکا ہے, لڑکی اچھی ملی ہے اسے, آگے اچھی شادی. اب وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے بالکل زیرو ہو جاتا ہے, مطلب کامیابی نہیں ہوتی. ہم چاہتے ہیں کہ اگر وہ انگلینڈ آ جائے, کسی ہیومن رائٹس وغیرہ دونوں میاں بیوی ادھر لے لے, تو کیا اس کے لیے کامیابی ہوگی؟ ہم یہ قدم اٹھائیں کہ ادھر آنا بھی اس کے لیے بہتر نہیں ہے. ابھی آپ یہ کا جواب پوچھنا تھا. اور اولاد بھی نہیں ہے اس کی, 4 سال شادی کو ہاں ہو گئے. اس کی مسز کا ان کی مسز کا نام بتائیے. ان کی مسز کا نام ہے صدف. صدف, اور صدف زوجہ, ان کی عمر بتائیے. صدف کی مجھے مطلب 21 جنوری اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے, 82 یا 81 ہوگی, مجھے کنفرم نہیں ہے کیونکہ اتنا شور نہیں ہے, لیکن 1981 یا 82 ہوگی. یعنی 32 سال کے قریب. وہ بھی لاہور میں ہوتی ہیں؟ ہاں جی وہ بھی لاہور میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, میں ابھی آپ کو جو بتاتا ہوں وہ توجہ سے سنیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ. اچھا جی, ذرا یہ بتا دیں کہ ادھر آنا ان کے لیے سود مند ہے کہ ہم کوشش کریں کہ نہ کریں. میں بتاتا ہوں, ٹھیک ہے, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. آپ ٹی وی کی طرف سوئچ آن ہو جائیے, ابھی آپ کو جواب دیتا ہوں. جی بہت شکریہ کال کرنے کا مسز تحمید, آپ نے ہمیں کال کی. سلمان جمشید سے متعلق جو ہیں آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں, تو روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر تمام تر رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے وہ کرتے ہیں. باقی ان کے ویزے کے سلسلے میں اور باقی چیزوں کے لیے آپ قانونی تقاضے بھی جو ہے وہ پورے کیجیے. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. جی دیکھیے میری بہنا, آپ نے یہ کام کرنا ہے, ان کے کو میسج پہنچائے کہ ایک تسبیح کیا کریں, یا مصور یا اللہ. یہ صدف بیٹی بھی کریں, اور جو سلمان بیٹا ہے وہ بھی یہ تسبیح کرے, یا مصور یا اللہ. کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیں, پھر 100 بار یا مصور یا اللہ, یا مصور یا اللہ, یا مصور یا اللہ. جیسے یہ 3 مرتبہ میں نے پڑھا, 100 بار یہ کلمات ادا کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں, اور اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھیں اور آمین کہہ دیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا انتظار کیجئے, لیکن خوشخبری انشاءاللہ ضرور ملے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ. اور سلمان کو خصوصی طور پر میری طرف سے پیغام دیجئے کہ وہ رات کو بر وقت سویا کرے, اور اسے جو سر درد کی شکایت کبھی کبھار ہو جاتی ہے اس کے لیے اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ بھی کرے. اور آخری سوال جو آپ کا تھا سیکنڈ, کہ کیا ان کا انگلینڈ آ جانا بہتر ہے؟ ہاں, ان کا انگلینڈ آ جانا بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا. ہو سکتا ہے کہ جیسے وہ وہاں پہ پہنچے ان کی فارچون چینج ہو جائے. یہاں ان کے لیے مسائل واقعی ہیں, اور جیسے وہاں چلے جائیں گے تو قانون کے تقاضے کے تحت جو بھی فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کریں, اور وہاں انگلینڈ شفٹ ہو جائیں. وہ بہت زیادہ فائدے میں رہیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. لیکن جو تسبیحات بتائی ہیں, یا مصور یا اللہ, وہ دونوں میاں بیوی نے کرنی ہے. اور انگلینڈ آ جائیں, آپ بس UK آ جائیں, تو بہت زیادہ فائدہ مند رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے. لیکن سلمان صاحب سے کہیں کہ رات کو بر وقت سویا کریں, اور جو سر درد کی انہیں شکایت رہتی ہے جو کہ انہوں نے نہیں بتائی, میں اپنے علم سے بتا رہا ہوں, اس کا پراپر علاج کریں. اور ضرورت پڑنے پہ جو نیچے موبائل نمبر ہے یہاں پہ رابطہ بھی کر لیجیے گا, انشاءاللہ آپ کی بھرپور رہنمائی کی جائے گی. جی بالکل, آپ پروگرام کے بعد بھی رابطہ کیجیے گا, آپ کی جو ہے مزید رہنمائی کی جائے گی. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ کی رہنمائی کریں گی قرآن و سنت کی روشنی میں. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام سمیرہ ہے, میں لندن سے بات کر رہی ہوں. سمیرہ, آپ نے ہمیں لندن سے کال کی. ذرا اونچا بات کیجیے. آپ ذرا لاؤڈلی بات کیجیے, آپ کی آواز جو ہے وہ ہم تک ٹھیک طرح نہیں پہنچ پا رہی. اچھا جی, اب آواز آ رہی ہے آپ کو میری صاف؟ جی گزارا ہی ہو رہا ہے. اچھا, میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. بیٹے کا نام بتائیے. بیٹے کا نام ہے محمد صالح. محمد صالح. محمد صالح. اور والد کا نام بتائیے. یعنی میرے شوہر. آپ بچے ان کی لائبلٹی نہ ہوں, اگر بچے ان کی لائبلٹی نہ ہوں تو وہ شاید اتنی محنت نہ کریں, وہ تھوڑے سے بھی اپنا گزارا کر لیں. لیکن انہیں نظر آتا ہے
بچے نظر آتے ہیں اپنے، بچوں کی خوراک نظر آتی ہے، بچوں کی تعلیم نظر آتی ہے، بچوں کی شادیاں نظر آتی ہیں۔ ماں اور باپ دونوں نکل پڑتے ہیں کہ ہم نے بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے، ان کو اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ تو ماں اور باپ ان دونوں کا ادب احترام ہم پر لازم ہے۔ یہ لازم کا لفظ بول رہا ہوں، یہ رضاکارانہ نہیں کرنا، کسی مجبوری کے تحت نہیں کرنا، یہ خوشی سے کرنا ہے۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے، اور یہ جتنی جلدی ہو سکے بچوں کو چاہیے کہ وہ فوراً اپنے ماں باپ کا ادب احترام کرنا شروع کر دیں۔ یہ ہفتہ اتوار 2 دن کا ہمارا گیپ ہوتا ہے، میری آپ سے ملاقات نہیں ہوتی، مطلب آن ایئر بات نہیں ہوتی، لیکن آف دا ایئر تو رابطہ لوگوں سے رہتا ہے، اچھی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لوگوں کے بہت سارے دکھ سننے کو ملتے ہیں، میں پریشان ہوتا ہوں، بہت سارے ایکسپیرینس میرے علم میں آتے ہیں، بہت زیادہ پرابلم جو ہے وہ آتی ہیں۔ خاص طور پر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب اولاد کی نافرمانی کے حوالے سے لوگ بتاتے ہیں، اوورسیز سے جب کالز آتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے تابع دار نہیں ہیں۔ ذرا سی بات ہو، اگر ہم سختی سے پیش آئیں تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے، وہاں کمپلینٹ کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے قانون کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اور جو بھی ہمیں کال کرتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ پلیز آپ لوگ جو تسبیحات بتا رہے ہیں وہ ضرور کیجئے، لیکن اگر آپ بیمار ہیں تو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ اگر آپ کسی قانونی مسئلے کا شکار ہیں، تسبیحات ان کو شامل کر لیں، لیکن قانونی مشاورت اور اپنے سولیسٹر سے رابطہ رکھیے، جو قانون و ضوابط کی خلاف ورزی ہرگز نہ کیجیے۔ سب سے زیادہ دکھ کی بات اس وقت ہوتا ہے جب بچوں کے نافرمانی کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا بہت زیادہ ہو رہا ہے، جب پتہ چلتا ہے بات طلاق تک پہنچ چکی ہوتی ہے، تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ پھر اب خوشی ہوتی ہے جب ان کا کچھ عرصے کے بعد ٹیلی فون آتا ہے کہ یہ تسبیح ہم نے کی، ہم نے یہ پڑھائی کی اور ہمیں فائدہ پہنچا، تو وہ ایک ہمارا خوشی کا لمحہ ہوتا ہے۔ اس وقت بعض اوقات خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں، دعائیں بھی نکلتی ہیں، اور اس حالت میں پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو آپ لوگ بھی، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے، میری بھی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس پر بیٹی کا بھی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کی بھی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ میں یہاں صرف آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں۔ آپ جب اپنا بیسک پروفائل بایو ڈیٹا فراہم کرتے ہیں تو میں آپ کے مزاج، آپ کی عمر، آپ کی پریشانی سب کو دیکھتے ہوئے آپ کے ایک ریپڈ آنسر دیتا ہوں، ایک تسبیح بتا دیتا ہوں کہ یہ تسبیح کریں، اس تسبیح کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا، جو آپ اسپیسیفک کویشچن کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ مجھے پروفائل اپنا پرووائڈ کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں ایسے بھی پتہ چل چکی ہوتی ہیں جو آپ میرے ساتھ شیئر نہیں کرتے، جبکہ وہ شیئر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ کبھی کبھار جب کسی کو میں ریکمینڈ کروں کہ پروگرام کے بعد رابطہ کریں تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزن، کوئی لاجک ہوتی ہے، جو میں فورسفلی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پروگرام کے بعد کال کیجئے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب کسی کالر کو یہ میں بات کہوں تو ضرور کال کیا کریں، اس میں الٹیمیٹلی آپ ہی کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم بات کی تحقیق تک جاتے ہیں، پوچھتے ہیں، میں پروب کرتا ہوں، آپ سے سرٹن کویسچن کرتا ہوں، جیسے کہ پچھلے ہفتے میں نے یہ بات شیئر کی کہ میاں بیوی ان کے حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے تھے، اور میں جب ان کا بیسک پروفائل دیکھا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ میں ایک سے بات کی، پھر میں نے دوسرے سے بات کی، دونوں سے جب بات کی تو پتہ چلا بات تو ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ صرف آہستہ آہستہ ایک نے بات کرنی ختم کی، دوسرے نے بھی ختم کر دی، اور اس کے بعد ان کی دوریاں 6 مہینے بڑھتی چلی گئیں۔ جب میں نے کہا بات تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو بات گفتگو کا سٹارٹ تو کیجئے، آپ جائیے آج ڈنر اکٹھے کیجئے۔ ظاہر ہے جب وہ اکٹھے بیٹھے بات چیت ہوئی تو بات تو کچھ بھی نہیں تھی۔ میں بار بار کہتا ہوں دونوں میں کے درمیان کوئی نہ اس نے کوئی غلطی کی ہوئی تھی، نہ اس نے کوئی غلطی کی ہوئی تھی، صرف انا کا مسئلہ تھا، صرف انا کا مسئلہ۔ پہلے وہ میرے ساتھ بات کرے تو میں کروں گا، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں پہلے وہ کرے تو میں بات کروں گا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے انا کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے، خاص طور پہ جبکہ شادی کو بھی صرف 15 دن ہوئے ہوں اور آپس میں اب انا پرستی آ جائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور جب میں نے آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ پروگرام کے بعد بات کیجئے تو اس میں یہی بات ہوتی ہے، میں کئی کویسچن آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے گا، یہ مسئلہ کیسے ہوا، تو پھر وہ بات جب کھلتی ہے تو پھر میں
سلوشن تک پہنچتا ہوں. جب سے اصل فالٹ پتہ چلتا ہے تو پھر میں بتاتا ہوں یہ تصویر کریں, یہ تصویر کریں, اس میں آپ کا یہ فائدہ ہے. تو آپ لوگ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ یہاں کال کریں, یہاں کال کریں. میں آپ کو آپ کا مسئلہ سنتے ہی ایک چھوٹی سی تصویر بتا دوں گا جس پہ عمل کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. اور ایک چیز جو میں کافی دنوں سے میں اس کا الارم بجا رہا ہوں جیسے کہہ سکتے ہیں, وہ یہ کہ اگر آپ کی زندگی میں کچھ بھی اچانک ان ایکسپیکٹڈ ہونا شروع ہو جائے, جیسے چلتا کاروبار خراب ہونا شروع ہو جائے, اولاد اچھی فرما بردار ہو اور نافرمانی شروع ہو جائے, میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہو جائیں, کاروبار میں لاس شروع ہو جائے, یا کچھ صحت خراب رہنی شروع ہو جائے, تو اس کے لیے بہت بہت بہتر ہے ایک چھوٹی ساری کال یہاں کیجئے. اور میں وہ تسبیح جو ہے آپ کو بتاؤں گا, وہ تسبیح کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. اور ایک تسبیح آف دا ایئر ان دنوں کی بات ہے, مجھ سے کسی نے پوچھی یادداشت کی بہتری کے لیے, جو کہ آن دا ایئر میں پہلے بتا چکا ہوں, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تسبیح مجھے ریپیٹ کریں. تو میرے یہ خیال تھا اور میری یہ تمنا تھی کہ جس دن منڈے کو پروگرام ری سٹارٹ ہوگا تو وہ میں تسبیح پھر ریپیٹ کر دوں گا تاکہ سب لوگ دوبارہ سن لیں, اور یہ جن تک آواز پہنچے وہ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتاتے چلے جائیں. وہ تسبیح ہے یادداشت بہتر کرنے کے سلسلے میں. یادداشت, بعض لوگ ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں, بعض اسٹرانگ ہوتے ہیں, وہ مزید اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ایک تسبیح جو ہے اس کو اپنا معمول بنائیے, یا واسع یا اللہ, یا واسع یا اللہ, کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیے, یا واسع یا اللہ, یا واسع یا اللہ, پھر درود پاک پڑھیے اور آمین کی, انشاءاللہ بہتر ہوگا. ایک کال لیتے ہیں, پھر اسی سے ہم ری سٹارٹ کرتے ہیں. جی بالکل, روحانی ٹپس جو دے رہے ہیں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعادت اور ساتھ ہی ساتھ دینی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں. یہ سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہے گا, لیکن کالز کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے, رہنمائی جو ہے ہمیں کرنی ہے. بات کرتے ہیں کالر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام پروین ہے. پروین, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں کر رہی ہوں لنکا شہر سے نا. اچھا, لنکن شہر سے. پروین, اپنے شوہر کا نام بتائیے. میرے شوہر کا نام حنا محمد ہے. جی, محمد حسین. محمد حسین. اور آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر ہے 46. ٹھیک ہے. پروین, کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ پتا کرنا تھا. بیٹے کا نام بتائیے. محمد ظفر. محمد ظفر. اور عمر کیا ہے بیٹے کی؟ عمر ہے اس کی ماشاءاللہ 23. ٹھیک ہے, 23 سال. کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ محمد ظفر سے متعلق؟ میں یہ پتا کرنا چاہتی تھی کہ وہ پڑھتے اب پڑھ رہا تھا کہیں پہ, اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا, تو ایسے پتا کرنا تھا کہ کہیں وہ سگریٹ وغیرہ تو نہیں پی رہا. اس سے بہت پوچھا تو وہ بتا نہیں رہا نا. ٹھیک ہے. اچھا, جو میں تسبیح بتاؤں گا وہ آپ کا بیٹا ظفر کر لے گا یا آپ کریں گی؟ مجھے بتا دیں گے. وہ شاید آپ پڑھنے کی طرف اس کا دل نہیں لگتا نا, وہ نماز کے لیے بولو تو پھر بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے, پڑھتا نہیں ہے. چلیے, میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں, وہ آپ نے آج سے شروع کرنا ہے, پھر چند دن کے بعد دوبارہ رابطہ کیجیے گا, پھر میں آپ کو مزید بتاؤں گا. ابھی کاغذ پینسل پاس رکھیے, جو میں عمل بتاتا ہوں وہ ابھی سے شروع آپ کیجیے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی انشاءاللہ. پروین, ہماری دعا ہے کہ جن عادات کی وجہ سے آپ پریشان ہیں محمد ظفر کی, وہ جو ہیں وہ دور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ جو ہے محمد ظفر کو جو ہے وہ نیکی کی ہدایت دے, اور تمام جو پریشانیاں ہیں وہ آپ کے گھر کی جو ہے وہ دور ہو جائیں. خوش و خرم زندگی گزرے آپ کی فیملی کے ساتھ. جو وظائف اور تسبیحات روحانی اسکالر صاحبزادہ سعادت اختر آپ کو بتاتے ہیں, آپ ان پر عمل کیجیے گا, ان کا ورد کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ پر, آپ کے بیٹے پر اپنی رحمت کے سایہ نچھاور کریں گے. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعادت اختر کی دعا ہے آپ کے ساتھ. جی میری چھوٹی بہنہ, آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ تو خود ماشاءاللہ آپ کا انٹیوشن لیول, ذہانت آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت نواز رکھی ہے, بات کی تہہ تک آپ خود بھی پہنچ جاتی ہیں. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے, یا باسط یا منعم, یا باسط یا منعم, میم نون عین میم. یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں صفاتی نام ہے. قرآن پاک کے شروع کا جو صفات ہوتے ہیں, شروع کا صفحہ, اس میں اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوتے ہیں. یا باسط
یا منم، ان میں سے دیکھ لیجئے گا، یہ 7 مرتبہ اپنے بیٹے پہ پڑھا کریں، یا باسطو یا منم، یا باسطو یا منم، یا باسطو یا منم، یہ 7 مرتبہ اپنے بیٹے پہ پڑھیں، اور جب بھی وہ آپ کے سامنے آئے پڑھے، ضروری نہیں کہ وہ آپ کے بالکل سامنے بیٹھے تو پڑھے، بے شک کافی دور ہو، بے شک اس کا چہرہ بھی دوسری طرف ہو، آپ 7 مرتبہ اس پہ پڑھیں، یا باسطو یا منم، یا باسطو یا منم۔ اس کے بعد جب آپ اسے کہیں گی کہ تم پڑھائی کرو یا جو بھی پوچھنا چاہتی ہیں وہ آپ کو سچ سچ بتائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ عرصہ، یہ کام کچھ عرصہ جاری رکھیے، دن میں 5-6 مرتبہ اس پہ پڑھیں، یا باسطو یا منم، یا باسطو یا منم۔ جب یہ کچھ دن یہ کریں گی، دن میں 6-7 مرتبہ کریں اور چند دن تک یہ سلسلہ جاری رکھیں، تو پھر وہ آپ کے سامنے ہر چیز سچ بولے گا، اقرار بھی کرے گا اور آپ کی بات بھی مانے گا۔ جب وہ بات ماننا شروع ہو جائے تو پھر اسی پروگرام میں رابطہ کیجیے گا، میں آپ کو تسبیح بتاؤں گا کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا، کون سا کلام، کون سی تسبیح آپ کا بیٹا کرے تو فائدہ پہنچے گا۔ کیونکہ زیادہ فائدہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جو متاثرہ شخص ہے وہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا کلام ادا کرے تو اس کے زیادہ اچھے اثرات آتے ہیں۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ چند دن یہ تسبیح، یہ ورد آپ کیجئے، یہ عمل کیجئے، جب آپ کی بات ماننا شروع کر دیں پھر میں اچھی ساری تسبیح بتاؤں گا جو کہ آپ کا بیٹا ظفر خود کرے گا تو یقیناً فائدہ بھی ہوگا، اسے پڑھائی میں بھی دل لگے گا، اور جو آپ کے ڈاؤٹس، جو ایمبیگوٹیز آپ کے دل میں وہ بھی دور ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ ویسے محمد حسین صاحب اگر اس کو سمجھائیں تو آپ کی نسبت ان کی بات زیادہ بات مانے گا۔ اینی میں نے جو بتانا تو بتا دیا، عمل کیجئے گا اور فائدہ خوب حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچے گا اللہ کی رحمت سے۔ جی بالکل، جو صاحبزادہ سعد اختر نے آپ کو وظائف اور تسبیحات بتائی ہیں ان کا جو ہے آپ ورد کیجیے گا، عمل کیجیے گا، خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر پریشانیاں دور کرے۔ چونکہ جو ہے ہمارے ناظرین جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کی جو باتیں ہیں وہ دلچسپی سے سنتے ہیں، انہی کی جو ہے وہ فرمائش تھی کہ روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو روحانی ٹپس جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں اپنے تمام تر پروگرام میں، وہ انہیں دہراتے بھی جو ہے وہ رہا کریں تاکہ ناظرین کو جو ہے وہ ٹھیک طرح یاد ہو جائیں اور ناظرین جو ہے اپنی رہنمائی جو ہے وہ کرتے رہیں۔ تو اسی طرح روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر آپ کو روحانی ٹپس بھی جو ہے وہ دیتے رہیں گے، ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے مسائل اور تکالیف ہیں ان کا بھی جو ہے حل آپ کو بتاتے رہیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو کالز کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے، بات کرتے ہیں اپنے کالر سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالرحیم۔ عبدالرحیم، کہاں سے کال کی آپ نے؟ کیمبرج شہر۔ اچھا کیمبرج شہر، ٹھیک ہے، آپ اپنے والد کا نام بتائیے۔ محمد کبیر۔ محمد کبیر، اور آپ کی عمر کیا ہے؟ 25 ایئر۔ 25 سال۔ جی عبدالرحیم، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اپنا سوال بتائیے۔ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں نا نماز پڑھنے کو میرا بہت دل کرتا ہے، تو جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت دل نہیں کرتا، باہر ویسے یعنی کہ جب ٹائم گزرتا ہے اس وقت کرتا رہتا ہے، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت دل نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا آپ کا کویسچن ہے۔ اس کا جو جواب ہے وہ تمام سننے والے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ عبدالرحیم صاحب، آپ کے سوال کی میں قدر اور تعریف کرتا ہوں، ابھی جو میں تسبیح بتاؤں وہ کیجئے گا اور سب اس کا فائدہ اٹھائیں۔ جی بالکل عبدالرحیم، آپ نے ایسا سوال کیا جو کہ تمام ناظرین جتنے بھی ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے، تمام کے لیے ہدایت کا جو ہے وہ ذریعہ ہے اور رہنمائی کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ تو روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کو بتاتے ہیں جو مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے، نماز میں جو ہے وہ تاخیر ہو جاتی ہے، تو وظائف کا جو ہے آپ ورد کیجیے گا، اور بھی ہمارے ناظرین جو بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی جو ہے تسبیح بتائیں گے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر، آپ بھی جو ہے اس پر عمل کیجیے گا، آپ بھی انشاءاللہ اس پرابلم سے دور رہیں گے۔ جی ہاں، اچھا عبدالرحیم صاحب، پہلے تو میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں، آپ نے بڑا ہی اچھا سوال کیا، کیونکہ اس کا جو جواب ہے اس کو روحانی ٹپ ہی سمجھے، یہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو سنیں اس میں نہ صرف خود عمل کریں بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائیں اور سلسلہ روکے نہیں۔ انشاءاللہ تعالی جو پڑھے گا اس کا نماز میں دل لگے گا، نماز میں نہیں بلکہ ہر اچھے کام میں دل لگے گا، برائی سے دور ہونے کا اور نیکی کی طرف بڑھنے کو دل کرے گا۔ تو وہ تسبیح آپ خود شروع کیجئے اور دوسروں کو بھی بتائیے۔ وہ تسبیح ہے یا حمیدو یا اللہ، یا حمیدو یا اللہ، کم از کم ایک بار درود پاک پڑھیے،
100 मरतबा या हमीद या अल्लाह, ये 100 बार पढ़ना है, या हमीद या अल्लाह। फिर दुरूद पाक पढ़िए और आमीन कह दीजिए। ऐसा करने वाले बंदे, उनका जो होता है ना कोई ऐसी रुकावट शैतान पैदा कर देता है कि नमाज में दिल नहीं लगता, या नमाज की तरफ ऐसे हालात पैदा कर देता है कि वज़ू नहीं है, छोड़ो वज़ू करूँगा फिर नमाज पढ़ूँगा, सर्दी लगेगी, ये होगा वो होगा। तो अल्लाह ये तस्बीह करने से ऐसे हालात अल्लाह ताला पैदा फरमाएंगे कि आपकी ये रुकावटें दूर हो जाएंगी। जो भी ये तस्बीह करेगा उसका नमाज में ताख़ीर नहीं होगी, बर वक्त नमाज की अदायगी होगी। अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाएंगे और नमाज में दिल भी लगेगा। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। तो लिहाजा आप ख़ुद भी ये तस्बीह करें और दूसरों को भी बताइए, या हमीद या अल्लाह, या हमीद या अल्लाह। अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ किसी भी वक्त 24 घंटे में करें, जब आपको टाइम मिले ये तस्बीह करें, दूसरों को भी बताएं, वो करेंगे उसका भी सवाब मिलेगा। वो जब नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसका भी सवाब आपको मिलेगा। तो बराए मेहरबानी या हमीद या अल्लाह की तस्बीह जो सुन रहा है वो करे, वो इंशाअल्लाह ताला नमाज ही क्या हर अच्छे काम में दिल लगेगा। जब अच्छे काम होंगे अल्लाह हमसे राज़ी होंगे, और अल्लाह की रज़ा के बाद हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा ये जहां भी अच्छा हो जाएगा और अगला जहान भी अच्छा होगा। रहीम साहब आपके सलाम पेश करता हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरा ख्याल है कि जितने भी आज तक मेरे प्रोग्राम में कॉलर्स आए हैं उसमें 2 ही 3 बहुत अच्छी कॉलर्स, मेरे लिए सारे कॉलर्स काबिल एहतराम मुकद्दम होते हैं, परेशान हाल होते हैं। हम उनकी परेशानी शेयर करते हैं हमारे साथ, हम उनको तस्बीहात बताते हैं तो बड़ी खुशी होती है। लेकिन इस किस्म की तस्बीहात जो नेकी की तरफ राग़िब होने के लिए, इस तरह की तस्बीहात कभी कभार को पूछता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। अच्छा, अभी यादाश्त के बारे में हम बात कर रहे तो मैंने कहा था कॉल के बाद हम दोबारा जो है इस सिलसिला को बहाल करेंगे। या वासियो या अल्लाह की तस्बीह अपना मामूल बनाइए, अपनी यादाश्त को बेहतर कीजिए। जिनकी यादाश्त कमज़ोर है वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। और इसके अलावा कुछ ऐसी बातें होती हैं, आपको यादाश्त बहुत अच्छी है लेकिन ऐन मौके पे कोई चीज़ भूल जाती है आपको, यानी कमरा इम्तिहान में या किसी डिस्कशन के दौरान बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है लेकिन स्पॉट पे आपको याद नहीं आती। तो उसके लिए आप सबको मालूम है, जिन्हें मालूम उन्हें मैं बता देता हूँ कि वो उसी वक़्त दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक की बरकत से आपको जो भूली हुई अल्फाज हैं वो आपको याद आ जाएंगे कि ये मैंने तस्बीह करनी है और इसका मुझे ये फ़ायदा होगा, और इंशाल्लाह फ़ायदा होगा अल्लाह की रहमत से। तो अल्लाह पे भरोसा करते हुए ये तस्बीह की ये जो दुरूद पाक पढ़िए, आपको भूली हुई चीज़ फ़ौरन याद आ जाएगी। हो सकता है आपने कोई चीज़ कहीं रखी हो, आपको याद ना आ रही हो, तो दुरूद पाक पढ़ें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। कुछ लोग इल्म के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने टारगेट फोकस किया होता है कि मैंने PhD करनी है, मैंने मेडिकल या इंजीनियरिंग में स्पेशलाइज़ करना है, या अगर कोई तालीम के मुतल्लिक़ा कोई हाई रैंक काम करना है तो वो उसके लिए उन लोगों के लिए ज़रूरी है, लायक तो वो होते ही हैं, यादाश्त उनकी अच्छी होती है लेकिन उन्हें कुछ ज़हनी सपोर्ट चाहिए होती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो या अलीम या अल्लाह, या अलीम या अल्लाह इसकी तस्बीह अपना मामूल बनाएं। अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, यानी एक बार दुरूद पाक पढ़ें, कम अज़ कम एक बार दुरूद पाक पढ़ें 100 मरतबा, या अलीम या अल्लाह, या अलीम या अल्लाह, या अलीम या अल्लाह, ये 100 बार पढ़ें। फिर एक बार दुरूद पाक पढ़ें और आमीन कह दें। इंशाअल्लाह ताला खूब फ़ायदा होगा। इस हवाले से ये जीनियस लोग बन जाते हैं जो या अलीम या अल्लाह की तस्बीह करते हैं। लेकिन मुझे कुछ ऐसे लोगों पे गिला है जो बड़ी पोस्टों पे चले जाते हैं, वो फिर इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़हीन है, लेकिन ज़हीन तो वो होते ही हैं लेकिन जीनियस बनना भी तो एक बड़ी बात है। या अलीम या अल्लाह की तस्बीह करने वाले वो फिर जीनियस बन जाते हैं। वो उनके जो टास्क होते हैं, बहुत बड़े हाई लेवल के टारगेट होते हैं, वो अचीव हो जाते हैं इल्म के हवाले से। तो ये आज चूँकि इत्तफाक से मौजू गुफ्तगू हमारा इस तरफ टर्न हो गया, यादाश्त, इल्म के इजाफ़े, तो ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं इनको अपना मामूल बनाइए। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बेहतरियाँ और आसानियाँ पैदा हो जाएंगी अल्लाह की रहमत से। ये अल्लाह का कलाम है, इसका सवाब भी है और फ़ायदा भी है।
جی اسبا بیٹی. جی بالکل، جو تسبیحات جو ہے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر روحانی ٹپس جو ہیں وہ آپ کو دیتے ہیں، آپ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ ایک مثبت تبدیلی جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آئے گی. راستے جو ہے وہ آپ کے آسان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ غائبانہ طور پر جو ہے آپ کی رہنمائی کریں گے. تو ہمارے جو کالر تھے انہوں نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا کہ نماز میں جو ہے وہ تاخیر ہو جاتی ہے، تو روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر نے جو ان کی رہنمائی کی وہ تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ رہنمائی ہے. تو آپ جو ہے اس پر عمل کیجیے گا. یہ جو چیز ہوتی ہے کہ ہم جب عبادت سے متعلق کوئی سوال پوچھتے ہیں تو یہ مضبوطی ہوتی ہے ایمان کی کہ ہم کتنا جو ہے اپنے مذہب سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو بالکل اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے بھی جو ہے وہ غافل ہو جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی ہمیں معافی مانگتے رہنا چاہیے. تو یہ اس رہنمائی کا دینی باتوں کو لے کر، موضوعات کو لے کر رہنمائی کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری رہے گا. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں کہ جو ٹی وی سکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، ان نمبرز پر جو ہے آپ نے رابطہ کرنا ہے. جب آپ کال کریں گے اپنا مسئلہ پریشانی ہمیں بتائیں گے، جو بھی آپ کو تکلیف ہے، کاروبار کے سلسلے میں آپ پریشان ہیں، روزگار کے سلسلے میں آپ پریشان رہتے ہیں، بیٹیوں کی شادی سے متعلق آپ پریشان ہیں، اولاد کے سلسلے میں پریشان ہیں، اولاد جیسی نعمت سے آپ محروم ہیں، اور اولاد جو ہے وہ ان کی نافرمانی سے آپ پریشان رہتے ہیں، اور مقاصد میں کامیابی سے جو ہے آپ پریشان رہتے ہیں، تو مایوس مت ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر مصیبت پریشانی کا حل بتایا ہے. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کریں گے. تو ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے ان کا مسئلہ جانتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک. آپ سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. میں نے بھائی سید اختر سے نا وظیفہ لیا تھا. میں تھوڑی کنفیوز ہوں کہ کتنی دفعہ وہ تسبیح کرنی ہے. ہیلو جی شاید تسبیح کی تعداد پوچھ رہی ہیں. ہاں بالکل. تو اس کا جی فرمائیے. جی انہوں نے یہی کہا تھا کہ وظیفہ لیا تھا، لیکن کال جو ہے ان کی ڈراپ ہوگی. ہم مزید ان سے بایو ڈیٹا نہیں لے سکے کہ کون سی ان کی پرابلم تھی. بایو ڈیٹا دیکھتے ہوئے کون سا وظیفہ جو ہے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر نے آپ کو دیا تھا. تو آپ پروگرام کے بعد جو ہے آپ رابطہ کر لیجیے گا. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کی رہنمائی کریں گے. تو ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے یہاں ختم ہوا جاتا ہے. جو لوگ پروگرام میں ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کر سکے، آپ پروگرام کے بعد جو ہے رابطہ کیجیے گا. روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر جو ہیں آپ کی تمام تر جو ہے رہنمائی کریں گے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے اختتام میں روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر ہمیں میسج دیتے ہیں، تو لیتے ہیں ان سے آج کا میسج. اس پر بیٹی جو کال عبدالرحیم صاحب کی آئی تھی، مرحلہ وہی اسی کے ساتھ میں آج کے پروگرام کا اینڈ کرنا چاہوں گا کہ یا تمام سننے والے جو نماز سے دوری ہے جن کی، یا اچھے کاموں سے جن کی دوری ہے، تو وہ یا حمید و یا اللہ کی تسبیح اپنا معمول بنا لیں. انشاءاللہ تعالی ہر نیکی کا کام جہاں شیطان آڑے آتا ہے، شیطان رکاوٹ بنتا ہے، آئندہ نہیں بنے گا. یا حمید و یا اللہ کی تسبیح اپنا معمول بنائیے. انشاءاللہ آپ کا نیکی کی طرف دل لگے گا، نیک کاموں کی طرف دل لگے گا، اور برائیوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے. آج کے یہی میرا میسیج ہے. تھینک یو ویری مچ. روز گناہ کرتا ہوں وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.